बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में आईटीबी के सिलसिले में या इस सब्जेक्ट के हवाले से हम मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ कंपनीज़ को पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले 1-2 लेक्चर्स में हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके जो डिफिनेशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, काइंड्स ऑफ कंपनीज़ हैं, आज हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बात करेंगे। मेरिट्स ऑफ कंपनीज़ में सबसे पहले हम इनके इसमें क्या खूबियाँ हो सकती हैं। आप मेरिट डिमेरिट को खामियाँ या खूबियों में शुमार कर लीजिए इस तरीके से। सबसे पहले इसको 2 एंगल से देखा गया है, एक ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल पब्लिक के हवाले से। तो जो मेरिट्स ऑफ कंपनीज़ ओनर्स के हवाले से हैं वो एक तो ये है कि लार्ज कैपिटल है। The large capital is possible due to large number of shareholders. The company may issue debentures for sharing of risk, income and control. A company needs large funds for doing business on large scale basis. कंपनी का जो बेसिक मतलब था कि एक लार्ज स्केल इकोनॉमीज पे हो इसका या लार्ज स्केल पे इसका बिजनेस ऑपरेट हो, इसके लिए उनको डेफिनेटली लार्ज कैपिटल चाहिए। तो कंपनी का जो पहला मेरिट उन्होंने डिस्कस किया वो है कि इस कंपनी के हवाले से या इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में लार्ज कैपिटल का हुसूल मुमकिन है, क्योंकि ये डिबेंचर्स भी दे सकते हैं, शेयर्स के अगेंस्ट भी ये अपने कैपिटल को जो है ना वो मैनेज करते हैं और बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से ये बड़े पैमाने पर बिजनेस करने में इनके लिए आसानी होती हैं और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब कर सकते हैं। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी है कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है इसमें, और the shareholders are responsible for the company debt up to the face value of their shares। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो कंपनीज लिमिटेड बाय लायबिलिटी होती हैं और पब्लिक कंपनी अमूमन ऐसी होती हैं, तो जिसमें ये है कि जो इनका कंपनी डेट को पे करने के लिए इनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितनी उनके पास शेयर्स की फेस वैल्यू है, शेयर्स की तादाद है और उसकी फेस वैल्यू उसकी कीमत जो बनती है। If company fails, the property of shareholder is not liable for debt of company। तीसरा हमारे पास शेयर्स ट्रांसफर है कि शेयर होल्डर्स आर फ्री टू ट्रांसफर देयर शेयर्स एट एनी टाइम। द शेयर्स हैव अ रेडी मार्केट एंड आर ट्रांसफरेबल। द अमाउंट ऑफ शेयर्स इज नॉट ब्लॉक्ड फॉर एवर। इसमें यह है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो आसानी से ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को सेल परचेज कर सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, मनी ब्लॉक नहीं होती शेयर होल्डर्स की, तो वो जिस वक्त चाहें अपनी मर्जी से अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चौथे हमारे पास लॉन्ग लाइफ है। द लाइफ ऑफ द कंपनी इज लॉन्ग। द कंपनी कैन हेल्प द ओनर्स, क्रेडिटर्स, कंज्यूमर्स एंड द गवर्नमेंट इफ द बिजनेस इज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग पीरियड। द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ शेयर होल्डर डज नॉट इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की एक बड़ी खसूसियत या खूबी इसमें यह है कि कंपनी की लाइफ लॉन्ग होती है, बड़ी उम्र होती है। इसमें जैसे कि पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप के अंदर अगर नोटिस पे या डेथ के ऊपर पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है या वाइंड अप हो जाती है, और इस तरह प्रोप्राइटरशिप जो है वो प्रोप्राइटर की डेथ से आसानी से ख़त्म हो जाती है, जबकि यहाँ पर इसकी लाइफ जो कंपनी की है वो लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, और इसमें चूँकि शेयर होल्डर्स की डेथ या रिटायरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। पब्लिक कॉन्फिडेंस के कंपनी के ऊपर जो पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो उनके ऑडिट होता है और वो पब्लिश्ड होते हैं और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है जनरल पब्लिक को। वो किसी टाइम भी उनको अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने डिसीजन ले सकते हैं कंपनी के हवाले से, उन शेयर्स के सेल परचेज के हवाले से। इसलिए इन केस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस पीपल्स डू नॉट बाइकआउट द प्रोडक्ट्स। तो चूँकि वो सब एक ओपन बुक होती है कंपनी, सबको सब समझ सकते हैं, उसके ऑडिटेड अकाउंट्स को वो देख सकते हैं, उसके मुतालिक हम डिसीजन ले सकते हैं। तो एक अगर कोई फॉर द टाइम भी इकोनॉमिक क्राइसिस भी होता है तो वो उन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं करते बल्कि वो यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से कंपनी चूँकि पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है तो कंपनी के सेल परचेज पर कोई असर नहीं पड़ता। Efficient management. The competent managers make the business most effective
they are in a position to provide better business results by adopting modern methods and techniques. Modern methods and techniques, machineries, new methods, یہ یہاں پر کمپنی کے اندر ایفیشینٹ مینجمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اور چونکہ ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, بتاشا فنڈز ہوتے ہیں, زیادہ فنڈز ہوتے ہیں, تو یہ نیو ٹیکنیکس یا نیو مشینری یا نیو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کمپٹیٹیو ایج حاصل کرتے ہیں اور پروفٹ کو بڑھا سکتے ہیں, پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں, اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو ایفیشینٹ مینجمنٹ یہاں پر ہوتی ہے, یہ اس کی ایک میرٹ ہے. ڈیموکریٹک کنٹرول, چونکہ کمپنی کے جتنی بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ ڈیموکریٹک بیس پہ ہوتے ہیں, شیئر ہولڈرز کے ووٹ سے ڈائریکٹرز بنتے ہیں, اور ڈائریکٹرز پھر آگے کمپنی کے مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں, پلان کرتے ہیں, شارٹ ٹرم پلان, لانگ ٹرم پلان ان کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو جو ایمز ہوتے ہیں ارننگ پروفٹ کے یا بوسٹ آف دا بزنس, وہ سب اچھی طریقے سے ہوتے ہیں. The shareholders are given the voting rights for the election of board of directors. The dividend policy is also in the hands of shareholders. کتنا ڈیویڈنڈ دینا ہے, کیسے دینا ہے, یہ شیئر ہولڈرز کے اوپر ہوتا ہے, وہ اس کو ووٹ کرتے ہیں. لارج اسکیل اکانومیز, the company is in a position to avail the economies of large scale in production, purchase, sales and management. The company can produce goods at lowest cost. لارج اسکیل اکانومیز میں چونکہ اس کو اب یوں سمجھ لیجئے کہ فنڈس بہت ہوتے ہیں, بڑے پیمانے پر کاروبار ہوتا ہے, تو جو ان کا پر یونٹ کاسٹ ہوتی ہے پروڈکٹ کی وہ کم ہوتی ہے. جب لارج اسکیل پہ, لارج اسکیل اکانومی بیسیکلی کاسٹ ایڈوانٹیجز ہیں آن لارج اسکیل. جیسے آپ کے پروڈکشن بڑھتی ہے, کوانٹٹی بڑھتی ہے, تو اس کا پر یونٹ کاسٹ کم ہوتا ہے, جس سے اس کی پرائس یا کاسٹ کم کاسٹ میں وہ بہتر چیزیں بنا سکتے ہیں, لہذا اور سیل کر سکتے ہیں. تو لارج اسکیل اکانومیز میں بھی اس کا ایک میرٹ شمار ہوتا ہے. رسک شیئرنگ ہوتی ہے. لاس کین بی ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دا شیئر ہولڈرز. دا لاس پر شیئر ہولڈرز بیکم نامنل. دا شیئرنگ آف رسک از اے سورس آف انکریجمنٹ فار دا مینیجرز ٹو ایکسپلور نیو تھنگس. چونکہ لاس جو ہے پر شیئر ہولڈرز نامنل ہوتا ہے, براہ نام ہوتا ہے. جتنے بھی چونکہ شیئر ہولڈرز زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں, شیئر زیادہ تعداد میں یہ سرکولیٹ کرتے ہیں, فلوٹ کرتے ہیں, جس کے اگینسٹ کیپٹل بلڈ کرتے ہیں اپنا کمپنی. تو جب لاس ہوتا ہے تو وہ لاس بھی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے شیئر ہولڈرز پر. تو شیئر ہولڈرز پر جب ڈیوائڈ ہوتا ہے تو براہ نام لاس ہر ایک کے حصے میں آتا ہے. ریسرچ پروگرام, دا کمپنی کین اسٹارٹ ریسرچ پروگرام ٹو فائنڈ آؤٹ نیو میتھڈز آف پروڈکشن اینڈ مارکیٹنگ. دا ریسرچ پروگرام از اے کی ٹو سکسیس ان چینجنگ ورلڈ. اب باقاعدہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہر کمپنی کا ایک لازمی شعبہ ہوتا ہے, اور وہاں پر یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نیا پروڈکٹ کیسے بنایا جائے, کب بنایا جائے, کیا ٹیکنیکس استعمال کی جائیں, یعنی کہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پروڈکٹ لائن کو. تو اس حوالے سے یہ, چونکہ اگر آپ کو یاد ہو نوکیا سب سے پہلے مارکیٹ میں جب آیا تھا تو اس نے وہ بہت بوم پہ تھا. پھر اس کا چونکہ مزید اس نے کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں کی, تو سیمسنگ اور باقی جو کمپنیز ہیں, فون کمپنیز ہیں, انہوں نے اس کو اوورٹیک کیا, مین کے مارکیٹ کو اوورٹیک کیا, اس کا جو مارکیٹ شیئر تھا وہ لیا. تو اس کا بیسک ریزن فیلئر کا یہ تھا کہ ان کے پاس اس وقت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ یا تو نہیں تھا, یا اس کا فنکشن اتنا فنکشنل نہیں تھا اتنا زیادہ کہ وہ کوئی نئی چیز, نئی انوینشن یا نئی ان کے اندر جو موڈیفیکیشن ہے وہ نہیں کر سکے. تو ریسرچ پروگرام اس کے لیے ضروری ہے, اور کمپنی کے پاس چونکہ کیپٹل زیادہ ہوتا ہے تو لہٰذا وہ ایک شعبہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بھی بناتے ہیں. تو وہاں پر کام یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹ لائن ان کی ہوتی ہے, پروڈکٹ کے اوپر وہ ریسرچ کرتے ہیں, مزید اس کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں, نیا پروڈکٹ لاتے ہیں, مارکیٹ کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں, لوگوں کے نیڈس کو دیکھتے ہیں, اس طریقے سے. تو یہ 10 میرٹس تھے اونرز کے حوالے سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فار جنرل پبلک, ایک گورنمنٹ انکم کے کمپنی چونکہ ایک بگ سورس آف انکم ہے گورنمنٹ کے لیے, بیکاز ٹیکس کی مد میں یہ بہت سارے اماؤنٹ گورنمنٹ کو ایز انکم ملتی ہے. انکم ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس ہے, ایکسائز ڈیوٹی ہے. The taxes collected by the government are spent on general public by construction of hospitals and schools.
اس طرح امپلائمنٹ لیول ہے، جب کمپنی بنتی ہے اس میں امپلائیز کی ضرورت ہوتی ہے، امپلائمنٹ لیول بڑھتا ہے چونکہ کمپنی کو اسکل ان اسکل دونوں ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسے ہی کوئی کمپنی فارم ہوتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے، کریٹ ہوتی ہے یا فارم کرتی ہے ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں پھر امپلائمنٹ لیول بڑھتا ہے چونکہ وہ ہائرنگ کرتے ہیں نئے لوگوں کو، تو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے. نیچرل ریسورسز، جو زمین کے نیچے نیچرل ریسورسز ہیں، کمپنی ان کو ایکسپلور کرتی ہے، ایکسٹریکٹ کرتی ہے، یوٹیلائز کرتی ہے فار دا بینیفٹ آف دا جنرل پبلک. تو اس کمپنیز چونکہ یہ مختصر یا جو شارٹ فنڈڈ بزنسز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو کمپنیز کے اندر جو پوٹینشیل ہے، یہ اس کی میرٹ ہے کہ یہ نیچرل ریسورسز کو ایکسپلور کر سکتی ہے، اس کو پروسیس کر سکتی ہے اور جنرل پبلک کے لیے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ آفر کر سکتے ہیں اس کے پروڈکٹس جو ہیں. انویسٹمنٹ فیسلٹیز ریسورسز موبلائزیشن. The commercial banks try to collect idle funds from the people at reasonable rate of profit. It is benefit for general public to earn profit on their savings. ریسورس موبلائزیشن ہے، لوگوں کے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں، کہیں یوٹیلائز نہیں ہوتے، بینکس ان کو آفر کرتے ہیں، ایک ریٹ دیتے ہیں، انٹرسٹ دیتے ہیں، پروفٹ دیتے ہیں. تو لوگ اپنے جو آئیڈل فنڈز ہوتے ہیں جو کہیں بھی استعمال نہیں کرتے وہ بینک میں جمع کرتے ہیں، بینک اور اس سے ایک سیونگ کا ایک سورس پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ ایک اس کی میرٹ ہے. ڈفرینٹ گڈس کمپنی پبلک لمیٹڈ کمپنیز پرووائڈ ڈفرینٹ گڈس ٹو کنزیومر. دا quality output at competitive prices is beneficial for general public. The people have choice to select the things according to their income and taste. Different goods کمپنی ڈفرینٹ گڈس بناتی ہیں، مارکیٹ میں ہوتے ہیں، سبسٹیٹیوٹس اویلیبل ہوتے ہیں. اگر ایک نہیں ملتا دوسری سے، مطلب کہ وہ اپنے ٹیسٹ اور اپنے انکم کے بجٹ لائن کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو یہ سب پاسبل ہوا ہے کمپنیز کی فارمیشن، کمپنی کے بزنس سے. اب ہم میرٹس اور میرٹس کو ہم نے دیکھ لیا ہے. اب ہم ڈیمیرٹس آف دا کمپنیز کو پڑھیں گے، اور اس کو بھی انہوں نے دو اینگل سے دیکھا ہے، اونرس پوائنٹ آف ویو سے اور جنرل پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے. اونرس کے پوائنٹ آف ویو سے جو اس کے ڈیمیرٹس بنتے ہیں کمپنیز کے، وہ ایک لارج فارمیلٹیز ہیں کہ کمپنی بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کا جو انکارپوریشن پروسیس ہے یا لیگل پروسیس ٹو فارم ہے وہ بہت مشکل ہے، ایکسپینسو ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے. رجسٹرار کو کئی طرح کے ڈاکومنٹس دینے ہوتے ہیں اور فیس وغیرہ ہوتی ہے اس کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا، فارمیلٹیز اس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ فارمیلٹی پورا کرتے ہوئے ٹائم لیتی ہیں، فیس علیحدہ سے دینی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. نو انٹرسٹ. The managers are paid employee of company. The relationship between effort and reward is missing. The management knows that there is no gain for more pain. اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اونرز جو ہیں یا شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی بزنس کے مینجمنٹ میں انوالو نہیں ہوتے یا اس کے پروسیسز میں انوالو نہیں ہوتے. تو جو شیئر ہولڈرز ہیں یا اونرز ہیں وہ ڈائریکٹرز کا انتخاب کرتے ہیں. ڈائریکٹرز پر ڈفرینٹ یونٹ کے مینیجرز وغیرہ ایک ہیرارکی بناتے ہیں اور اس حوالے سے مینیجرز وغیرہ کا انتخاب کرتے ہیں چونکہ یہ پیڈ امپلائیز ہوتے ہیں. تو پیڈ امپلائیز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کنفلکٹ کریٹ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ تر جو جیسے کہ ہم جتنی محنت کرتے ہیں اتنا پھل ملے، اس طریقے کا کام نہیں ہوتے. پیڈ امپلائیز کو ایک فکسڈ اماؤنٹ آف سیلری ملتی ہے تو وہ اتنا زیادہ بودر نہیں کرتے، انٹرسٹ نہیں لیتے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہ جو کمپنی کا یا شیئر ہولڈرز کا یا ڈائریکٹرز کا ہوتا ہے. نو سیکریسی. کمپنی از باؤنڈ ٹو پبلش فائنانشیل اسٹیٹمنٹ سو دیئر از نو سیکریسی. The performance of the company is like an open book. The rival companies can start same types of business. جو اس میں ڈیمیرٹس دیا ہوا ہے کہ سیکریسی نہیں رہتی. جب آپ آڈیٹڈ اکاؤنٹ پبلش کرتے ہیں وہ پبلک کے لیے کے پاس سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں. کمپنیز بھی ان کو اسٹڈی کرتی ہیں، ایک کمپنی دوسری کمپنی کے پبلک اکاؤنٹ کو اسٹڈی کرتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا پروفٹ ہے، کیسا ہے، کیا سلسلہ ہے. تو وہ اس بزنس کو بھی اسٹارٹ کر سکتی ہیں. مین کہ کوئی نیا کمپنی یہ جو ہے یا جو اس کے اپوزٹ کمپٹیٹرز ہیں یا جو کمپٹیٹرز کمپیٹنگ کمپنیز ہیں وہ اس بزنس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں اس کمپنی کے لیے. تو
تو سیکریسی چونکہ اس میں نہیں رہتی. لیٹ ڈیسیجن, چونکہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس از سلو ڈیو ٹو میٹنگس آف ڈائریکٹرز اینڈ شیئر ہولڈرز, دا ڈیلے ان ڈیسیجن از ناٹ ان فیور آف دا کمپنی. ڈیفینیٹلی ٹائملی ڈیسیجن اس میں بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے, تو ٹائملی ڈیسیجن سم ٹائم اس میں نہیں ہو پاتا کہ میٹنگس ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈرز کی ہوتی ہیں, اور سم ٹائمز اس پہ کنفلکٹ آ جاتا ہے, سم ٹائمز وہ اپروو ہوتی ہیں, سم ٹائم ریجیکٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے اور ایک خاص نتیجے پر پہنچنے تک ایک خاصا ٹائم لے لیتے ہیں یہ لوگ. تو اس طرح لیٹ ڈیسیجن کی وجہ سے بھی کمپنی کو تھوڑا سا مطلب کہ پرابلم کا شکار ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر کوئی بہتر ڈیسیجن بہتر ٹائم پر لیا جا سکے تو بہتر پروفٹ مل سکتا ہے, لیکن لیٹ ڈیسیجن کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اپرچونٹی مس ہو جائے. کاسٹلی آرگنائزیشن, کمپنی از کاسٹلی آرگنائزیشن, مہنگی ہے, ایکسپینسو ہوتی ہے. لارج بزنس ہیز ہائی کاسٹ آف فارمیشن, کمپنی ہیز لارج فکسڈ ایکسپینس, سچ ایکسپینس افیکٹ دا پرائس آف گڈس ڈیو ٹو چینج ان آؤٹ پٹ. تو سم ٹائمس کاسٹلی اس وجہ سے ہے کہ فکسڈ اماؤنٹ اگر کوئی کرائسس وغیرہ ہوتا ہے زیادہ تر اور وہ زیادہ پرولانگ کر جائے تو چونکہ فکسڈ کاسٹ جو ہے وہ کمپنی کو پڑتی ہے, پروڈکشن کم ہو جاتی ہے, فکس کاسٹ اتنی ہی رہتی ہے, فکس رہتی ہے, تو جس کی وجہ سے اس کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے سم ٹائم. تو اس وجہ سے ان کا لاس کا زیادہ کاسٹ ہونے کا مطلب اس کا پروڈکٹ کاسٹلی ہو سکتا ہے ان کرائسس. تو یہ دوسرے یہ کہ ان کی جو فارمیشن ہے اس پر بھی کافی ایکسپینس لگ جاتے ہیں, تو یہ کاسٹلی آرگنائزیشن ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ کے. انکریزنگ ٹیکسیشن, company pays income tax and super tax. The total amount of profit is comparatively high. The rate of taxes are more. The increasing tax affects the progress of the company. تو پروگرس آف کمپنی کو ٹیکسز کے جو فارمیٹ ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے, ڈسٹرب کر سکتا ہے کہ جتنی زیادہ پروفٹ ہوگا اتنی زیادہ ٹیکس دے گا. سلیبس بنے ہوتے ہیں کہ اتنا پروفٹ ہوا تو اتنے پرسنٹ ٹیکس, اتنا پروفٹ ہوا اتنا پرسنٹ ٹیکس وغیرہ وغیرہ. تو اس پروفٹ جتنا زیادہ ہوگا ٹیکسز کی جو ریشو ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہوگی. تو ٹیکسیشن کا اس میں جو ٹیکسیشن کا انکریزنگ ایلیمنٹ ہے اس میں وہ کافی ڈسٹربنگ ہو سکتا ہے. لو پروفٹس, a part of profit may be kept as reserve. There is no reasonable rate of profit on the investment made by the shareholders. The low rate of income discourages the investors. شیئر ہولڈرز بیسیکلی انویسٹرز ہوتے ہیں. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنی ہے وہ اپنے میٹنگز میں یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جو پروفٹ کا ایک اچھا خاصا پورشن ہے یا ریشو ہے وہ ریزرو رکھ لیتی ہے فار ٹو میٹ سم نیو اپرچونٹی اور ٹو میٹ سم ادر تھنگس, کہ کوئی فردر کوئی پلان ہے ان نیئر فیوچر میں ان کا, تو وہاں پر وہ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ریزروز وغیرہ کمپنی کے پاس پڑے ہوتے ہیں کیش کے, اور وہ پروفٹ میں شمار نہیں کرتے. تو اس وجہ سے لو پروفٹ, یعنی کہ اگر پروفٹ اچھا بھی ہوا, یعنی کہ اگر 100 روپے کا پروفٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 30 روپے ریزرو رکھتے ہیں, تو جو بجائے 100 روپے کے شیئر ہولڈرز کو ڈیوائڈ ہونے کے وہ 70 روپے ڈیوائڈ ہوں گے. تو لائک وائز لو پروفٹ اس میں آنسر پایا جاتا ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ پروگرس اینڈ اسٹیبلٹی کنفلکٹ ایچ ادر. دا creditors need high rate of return on their loans. The employees demand high wages rate. It is difficult to meet the demands of all. تو conflict of interest یہ ہے کہ جو بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کمپنی کے, ایک تو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, ایک اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز جیسے بینکس ہو سکتے ہیں, باقی مارکیٹ میں باقی کمپنیز ہو سکتی ہیں, سپلائرز, ہول سیلرز وغیرہ ہو سکتے ہیں, را مٹیریل پرووائڈر ہو سکتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے سلسلے ہو سکتے ہیں. یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو وہ اپنی سروسز کے اگینسٹ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ہر ایک کو مطمئن کرنا یا اس کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کرنا کمپنی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم. تو اس میں جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ ارائز ہو سکتا ہے. کرپٹ مینجمنٹ ہو سکتی ہے, چونکہ ڈائریکٹرز اور پروموٹرز جو ہوتے ہیں وہ آل ان آل ہوتے ہیں ٹو ٹیک ڈیسیجنس. دیئر فور وہ اس کو جو ایسٹس ہوتے ہیں کمپنی کے وہ مس یوز کر سکتے ہیں, اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, یا وہ کیش میں یا پروفٹ میں یا باقی جگہ کرپٹ ہو سکتے ہیں. کوئی ایسا سلسلہ کر سکتے ہیں وہ کہ جس سے وہ مالی مفاد یا ذاتی مفاد استعمال حاصل کر سکیں, بجائے اس کے کہ وہ کمپنی کے بارے میں سوچیں, وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. تو کرپٹ مینجمنٹ ہو سکتی ہے. Concentration of wealth. There is a concentration of wealth in few hands due to large amount of capital and high profits. Being large scale business, the economic power can be used to upset price levels and political stability.
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان فیو ہینڈس میں یہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو سکتی ہے کمپنی، اور وہ کمپنی اگر بہت زیادہ پروفٹ کماتی ہو، رائٹ، تو وہ، اور ہائی پروفٹس بینگ ان لارج اسکیل بزنس چونکہ ہوتا ہے تو ہائی پروفٹس ان کے ہو سکتے ہیں، اور یہ پاور حاصل کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو کہ پرائس لیول کو چینج کر سکتے ہیں، یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے سم ٹائمز وہ ڈینجر ہو سکتے ہیں، یا ایک خطرے کا نشان بن سکتے ہیں۔ تو کنسنٹریشن آف ویلتھ کی وجہ سے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں، پرائس لیول کو بھی، چیزوں مونوپلی کریٹ کر سکتے ہیں، چیزوں کو مہنگا کر سکتے ہیں، عوام کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ مینی اسٹیٹ لاز، ایک ڈیمیرٹ یہ ہے کہ کمپنی کے اوپر بہت سے جو اسٹیٹ کے لاز ہیں وہ عائد ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایک ڈیمیرٹ ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر لا انوالو ہوتا ہے، کمپنی کے تمام میٹرز کے اندر بہت زیادہ لا انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا رجسٹریشن ہونا اس کا ضروری ہے، اس کے آڈٹ کا ہونا اس کے لیے مینڈیٹری ہے، اس کے فنانشیل اسٹیٹمنٹ کا پبلش ہونا ضروری ہے، تو بہت زیادہ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جس کی وجہ سے یہ کمپنی کا بزنس ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ 12واں پوائنٹ اس میں ہے کہ ایکسپلوٹیشن آف منارٹی رائٹس، چونکہ یہاں پر ڈیموکریٹک ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو جو منارٹی شیئر ہولڈرز ہو سکتے ہیں، تو چونکہ یہاں پر میجارٹی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو منارٹی کے رائٹس سم ٹائمز ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈیمیرٹس میں اب جنرل پبلک کے حوالے سے ہیں کہ مونوپلی کنٹرول ہو سکتا ہے، کہ کمپنی جو ہے وہ مونوپلی رکھتی ہے اپنے پروڈکٹ کی یا مارکیٹ کے اندر، اور کہتے ہیں کہ کمپنی از ایبل ٹو کنٹرول دا مارکیٹنگ آف آؤٹ پٹ، اوکے، اب مونوپلی پاور میکس کمپنی ریچ ایٹ دا کاسٹ آف کنزیومر، دا لارج پروفٹ انکریج دا کمپنی ٹو ایلیمنیٹ اسمال بزنسز، تو مونوپلی کی وجہ سے منافی کریٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اپنے کنزیومرز کی کاسٹ پر، کنزیومر ہی کی اس کے اوپر کمپنی رچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ منافی پاور اختیار کر لیتی ہے، چھوٹی چھوٹی بزنس ایلیمنیٹ ہو سکتے ہیں، کہ جب یہ کمپنی کا کاروبار بڑھتا ہے، وہ مارکیٹ شیئر اس کا بڑھتا ہے، تو جو چھوٹے اسمال بزنسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایلیمنیٹ ہوتے ہیں، جو کہ اسی بزنس سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو دوسرا شیئر اسپیکولیشن ہے، اسپیکولیشن گیس کرنے کو کہتے ہیں، ایک خاص ٹرم ہے۔ دا اسپیکولیٹرز ٹرائی ٹو انکریز اور ڈیکریز دا پرائز فار دیئر اون بینیفٹ، تو جو اسپیکولیٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیکریز دا پرائز آف دیئر اون بینیفٹ، تو وہ کمپنی کا جو شیئرز ہیں، کمپنی کے جو شیئرز ہیں اس کے متعلق وہ ایک گیس لگاتے ہیں کہ اس کمپنی کا فلاں آئندہ 2-3 مہینوں میں اس کی شیئرز پرائس یہ ہو رہی ہے، اس کی شیئر پرائس انکریز ہو رہی ہے، ڈیکریز ہو رہی ہے، اس طریقے سے ایک اسپیکولیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کو یا تو بیچنا شروع کر دیتے ہیں یا خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو اپنے فائدہ، اور یہ لوگ جو اسپیکولیٹ کرتے ہیں یا اسپیکولیٹرز ہوتے ہیں یہ اپنا فائدہ اس میں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ دا اسٹاک ایکسچینج فیلز to provide suitable investment opportunities for investors. The speculation is not suitable for general investors and shareholders. Bad promoters, sometimes company کے bad promoters ہوتے ہیں، ان کے انویسٹرز کو لوٹنے کے لیے sometimes وہ پیسے جمع کر لیتے ہیں، کیپٹل جمع کر لیتے ہیں، کمپنی بند ہو جاتی ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ لائک وائز اس طرح جو بیڈ پروموٹرز ہوتے ہیں وہ جنرل پبلک کے یا شیئر ہولڈرز کے جو پیسے ہیں وہ کھا سکتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پالوشن ایک کمپنیز کا ایک بڑا ڈیمیرٹ ہے کہ وہ کچھ ایسے یونٹس ہوتے ہیں، پروڈکشن یونٹ ایسے ہوتے ہیں جو اسموک پیدا کرتے ہیں، کوئی ایئر پولوشن جس سے بڑھتی ہے، جو وہاں ورکر ہوتے ہیں ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، جو سراؤنڈنگس ہوتی ہیں وہ بھی پولوٹیڈ ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر جو آبادی ہے یا پاپولیشن ہے وہ ان کے بھی اس طرح ہیلتھ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہاں پر۔ تو پالوشن کمپنیز کی وجہ سے بھی بہت پھیلتی ہے، لیکن اب آج کل جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں یا ماڈرن لاز ہیں اس میں یہ کمپنیز کو یہ باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ وہ پالوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا لائحہ عمل طے کریں، اور کوئی ایسی جگہ فیکٹری لگائیں جہاں پر آبادی نہ ہو، یا کچھ اس طرح کے سے کچھ اسٹیٹ کے رولز ہوتے ہیں پولوشن کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے جو کہ کمپنیز کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے میرٹس ڈی میرٹس پڑھے، اور میرٹس ڈی میرٹس آف کمپنیز کو ہم نے اونرز کے پوائنٹ آف ویو سے اور
जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा, घर में पढ़ लीजिएगा, पेपर अपने बुक से इसको कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म कर लीजिएगा, ताकि हम उस क्वेश्चन के ऊपर मज़ीद बात कर सकें और उसको एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।